औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लकमान और आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर मरोट में तहरीक लब्बैक की तरफ से नाज़िम बराए इंतज़ामिया जनूबी पंजाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम बास सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जो फैसलाबाद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। इस तरह तहरीक लब्बैक के हवाले से भी जो कुछ सवाल तो हम पूछेंगे, तो आप देखते रहिए, हमारे साथ रहिए कि हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपके हम बड़े मशकूर हैं कि आपने हमें वक़्त दिया, आपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनूबी पंजाब के नाज़िम बराए इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी हमारे पास है और इंशाअल्लाह हमारा मिशन मकसद ही हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाना है। तो इंशाअल्लाह आपके साथ हमारा ताउन हमेशा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि कोई भी टीवी वाला आए और इंटरव्यू करे और हमारी बात को, हमारे पैगाम को आगे पहुँचाए। थैंक यू। अच्छा अल्लामा साहब, रिसेंटली ना अभी कुछ दिन पहले फैसलाबाद में एक मालूना औरत जो है उसने झूठा नबी होने का दावा किया। ज़ाहिर सी बात है ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। तो क्या ये ऐसा काम क्यों होता है पाकिस्तान में या दुनिया भर में? ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर ही कुछ खामियां हैं? क्या हमने खुद ही डील दी हुई इन लोगों को कि जो ऐसा बार बार होता है? क्यों ऐसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान तो हैं लेकिन जो हमारे अंदर मोहब्बत रसूल है वो नहीं है। क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने आप, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदार, उस कायनात के हर इंसान से बढ़कर नबी पाक से प्यार न करे, हुजूर से मोहब्बत हो। ये जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं या इससे पहले थे, या जितना भी हम निज़ाम देख रहे हैं, ये सब का सब मग़रबी ममालिक के इशारों पर चल रहे हैं। जब इस्लाम दुश्मनों के हाथ में आप हाथ देंगे, वहाँ अल्लाह रसूल की इज़्ज़त को पामाल किया जाएगा। अगर हुक्मरान नेक हों और मोहब्बत रसूल रखने वाले हों तो कभी भी कोई जुरत नहीं कर सकता वो तौहीन रिसालत करे या गुस्ताखी करे। लिहाजा ये उनकी कड़ियाँ हैं। असल में ये मिर्ज़ई हैं और मिर्ज़ैयत को सपोर्ट कर रहे हैं, और कादियानी जो हैं वो चाहते हैं कि इनके नबी की इज़्ज़त को उछाला जाए। इस वजह से हर आए दिन कोई ना कोई नया फितना बरपा होता है। और इनको चाहिए था जैसे उस बदबख्त मलऊना ने गुस्ताखी की, नबूवत होने का दावा किया, फ़ौरन उसको लटका देते, फांसी दे देते, ताकि आइंदा कोई जुरत ना करता। लेकिन इन्होंने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ही है जो इनके सामने खड़ी है और इस्लाम के हामी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाली जमात और इस्लाम पसंद जमात है। थैंक यू जी। अच्छा अल्लामा साहब, जब कुर्सी की बात आ जाती है तो सब जो है सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन जब कोई दीन का मामला आता है या फिर कोई इस तरह का, ज़ाहिर सी बात है हमारी जानें, हमारी नस्लें कुर्बान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, तो जब इस तरह का कोई मामला उठता है, कोई गुस्ताखी होती, तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं? जी ये सिर्फ मादियत परस्त हैं, दुनियादारी को पसंद करते हैं, दीन को पसंद नहीं करते। वगरना जो आइन कानून निज़ाम होता है मुल्क का, देखो कलमे की बुनियाद पर हमारा मुल्क इस्लाम बना पाकिस्तान, तो इसमें दस्तूर, कानून, आइन जो है वो नबी पाक की शरीयत का होना चाहिए। जब शरीयत को पीठ पीछे डालेंगे और अपने आप को, अपनी ज़ात को बचाने के लिए, इमरान खान हो, नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, उनका मिशन मंशूर जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात तक है, ना कि मुल्क के लिए है, ना इस्लाम के लिए। ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं। तो दीन के लिए साफ ज़ाहिर है, जब दीन पर आँच है, कुरान की बेहुरमती की जाए, नमूस रिसालत का मसला हो, ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जाए, तो दीनदार लोग ही निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ ये दावा नहीं करते, हमने ये साबित भी कर दिया तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। और 46 जो है ना हमारे लोग शहीद हुए धरनों में, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले। इनको तो एक शल लगा नहीं और ये अपने आप घरों में छुप गए और इनके लीडर भी छुप गए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन से लेकर हमारे कायदीन सीना तान कर चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गैरत ईमानी है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। अच्छा अल्लामा साहब, साद रिज़वी साहब जो हैं उन्होंने पहले भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया पाकिस्तान में, जो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ।
تو ابھی جو ہے سعد رضوی صاحب نے 11 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب ان کو فرق پڑے گا؟ انشاءاللہ العزیز فرق ضرور پڑتا ہے۔ ایمان اور کفر کا جو ہے نا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ہمیشہ تقویت ایمان کو ہوتی ہے۔ پہلے بھی قائد محترم نے جو اعلان کیا تھا اس میں ملک شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی تھی ملک گیر میں، تو اس میں کافی کامیابی ہوئی، لیکن ان کو فرق کیوں نہیں پڑا کہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ یہ چل رہے ہیں، ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ اب 11 مئی کو انشاءاللہ جو لانگ مارچ کا قائد محترم نے اعلان کیا، انشاءاللہ وہ اسلام آباد تک ہم لانگ مارچ کریں گے، اور پیٹرول کو یہ اب قوم کے مفاد کے لیے یعنی عوام کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ کہہ رہے تھے، اعتراضات ہم پر ہوتے ہیں، سوالات لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ ہر دین کا جو مسئلہ ہے ان کو ایشو بنا لیتے ہیں، کبھی لوگوں کے لیے عوام کی سہولت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو الحمدللہ اب قائد محترم نے عوام کے لیے، سہولت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، غریب عوام کا سوچ کر اب عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، نکلیں ان حکومت کے خلاف، ان گنڈوں کے خلاف جو دین دشمن بھی ہیں اور اپنے آپ کو صرف چلانے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، کرسی کو جو ہے نا وہ بچانے کے لیے سب کام کر رہے ہیں۔ ایک واحد جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، جن کو اقتدار کی، وزارت کی اور نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے، بلکہ دین مصطفیٰ کو وہ تخت پہ لانا چاہتے ہیں، اور اسلام جب نافذ ہو جائے تو ہر بندے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، جب بھی کوئی دین کا معاملہ ہو یا کوئی عوامی ایشو ہو تو کیا سعد رضوی صاحب نے ہی باہر نکلنا ہے؟ باقی یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے جو ہیں یہ کدھر ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں، ان لوگوں میں اسلام نام کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کی تھوڑی بہت بھی چمک ان کے اندر ہوتی، یا کوئی ہمدردی ہوتی، یا اسلام کے لیے یہ لوگ تھوڑا سا سوچتے، تو یہ ضرور نکلتے، کیونکہ سعد رضوی صاحب نکلتے ہیں تو الحمدللہ وہ ایک مذہبی گھرانے سے ان کی تربیت ہے، اور رزق حلال کھانے والے ہیں، ان کے میں سود نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، وہ ملک کے ہمدرد بھی ہیں اور اسلام کے حامی بھی ہیں۔ تو لہذا یہ لوگ اگر اسلام کے ہوتے، اسلام کے پہرے دار ہوتے، یا ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، یا اسلام کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہوتا، تو یہ ضرور نکلتے۔ اب فیصل آباد میں جو اس گستاخہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی بھی جماعت کے کسی لیڈر کا کوئی بیان، مذمتی بیان ہی نہیں آیا، اکیلا مذمتی بیان۔ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے قائدین نے وہاں جا کر FIR اور 295C ایکٹ کے تحت FIR درج بھی کروائی، اور ان کے پیچھے رہے ہیں، باقی کوئی نہیں آیا میدان میں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، جو اتنا بڑا ایک ہمارے صدمہ پہنچا ہے ملک کو، ہمارے اسلام کو، وہاں یہ لوگ نہیں نکلے تو ہماری ذات کے لیے کیسے نکل سکتے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ شک جی تھینک یو۔ اچھا علامہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی کوئی بھی جماعت، سیاسی جماعتیں ہیں، حکومتیں ہیں، انہوں نے کوئی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں مرتدیوں کو بہن بھائی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا، پھانسی دی، اور کچھ لوگ ہیں جس عورت کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا پاکستان میں، ملونہ عورت کی وجہ سے، آسیہ بی بی کی وجہ سے، اس کو جو ہے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جب ختم نبوت کا بل پاس ہوا، اس میں تحریف کی گئی، تو پوری جماعتیں موجود تھی، صرف ایک مرد مجاہد میر ظفر اللہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس نے کرسی کو ٹھوکر مار کر اس نے کہا جہاں پہ نبی کی بے ادبی اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، مجھے ایسا نظام یا ایسی حکومت یا ایسا ماحول نہیں چاہیے۔ باقی سارے غدار ہیں، اور کبھی بھی کسی نے کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ جب ہمارا 2017 میں ایک دھرنا ہوا تھا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، تو پھر جا کر انہوں نے بل کو واپس کیا۔ دیکھ لیں، وہ جو فرانس کا سفیر تھا اس کو نکالنے کی بات آئی تو یہ کہتے ملک کا نظام خراب ہو جائے گا۔ آسیہ ملونہ جو بدبخت، ازلی بدبخت تھی، اس کو انہوں نے باعزت پروٹوکول کے ساتھ امریکہ کو بیچ دیا، رہا کر دیا، کیونکہ ان سے ڈالر لینے تھے، انہوں نے پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ اور غازی ملت ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا، پھانسی دے دی، حالانکہ وہ تو ہیرو ہونا چاہیے تھا، اور پاکستان کا نظام جو ہے وہ ایسے سر بلند ہوتا، اسلام کی سر بلندی ہوتی اگر غازی صاحب کو باعزت رہا کر دیا جاتا۔ لیکن ان میں چونکہ خود ذات پرستی ہے اور مفاد پرستی ہے،
جس کی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں. اسلام کی وجہ تب بھی ہوگی جب اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالیں گے. ان کی شکلیں، ان کے رویے، ان کا طریقہ کار بالکل غیر مذہبی ہے، اور وہ یورپی لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے. الحمدللہ ہمارا صرف اللہ رسول سے تعلق ہے، اور انشاءاللہ مرد دم تک تحریک لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ کام کرے گی. ہمارا مشن ہے ختم نبوت پر پہرا دینا اور نظام مصطفیٰ کا قیام، اور انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں. تھینک یو جی. اچھا علامہ صاحب، سڑکوں کے اوپر جب لبیک والے نکلتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہیں. لیکن انہی سڑکوں کے اوپر جب ناچ گانا ہوتا ہے، ناچ گانا کرواتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہو. تو یہ کیسا جہاد ہے؟ یہ دیکھیں، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ نصاب میں، اسلامیات میں، اور ہمارے جتنے بھی اردو لٹریچر ہیں ان میں یہ جہاد والی آیاتیں اور صورتیں نکالنا، اور یہ سراسر اسلام دشمنی ہے. اگر کوئی ایک کتی بھی مر جائے تو اس کو نشر کر دینا، اور جب اسلام پر کوئی آنچ آ جائے تو یہ سڑکوں کے نکلنے والے لوگوں کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. حالانکہ ہمارے اندر ہمارے بزرگوں نے ملک بنایا، اور آپ پیچھے تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان کے آباء و اجداد میں سے جو قربانی دینے والا. پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، کیونکہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بچانا ہے. انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بنایا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ اس کو الگ کیا گیا. تو انشاءاللہ صاف ظاہر ہے جو گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر کا سارا معاملہ اس کو ہوتا ہے، فکر اس کو ہوتی ہے. چونکہ یہ سارے یورپ پہ پلنے والے ہیں، امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، لہذا ان کو ہمدردی نہیں ہو سکتی. ہمدردی ہمیشہ اس کو ہوتی ہے جس کا ذاتی ہو. تو الحمدللہ لبیک والے ہی وارث ہیں ملک پاکستان کے. تھینک یو جی. اچھا علامہ صاحب، آخری سوال کہ کیا مولوی مدرسے یا مسجد تک ہی ہے؟ کیا مولوی سیاست میں نہیں آ سکتے؟ جی، اصل میں سیاست ہی دین ہے. دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے، چنگیزی علامہ اقبال نے فرمایا. اور 70,000 انبیاء کرام جو آئے انہوں نے سیاست کی ہے. قرآن پاک میں سیاست موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ 75 سال سے جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں وہ جھوٹوں اور فراڈیوں کے ہاتھ میں چڑھ گئی ہے. سیاست ایک مقدس پیشہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی. یہ سیاست تھی. اور آپ نے اعلان کیا کہ دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مرا تو عمر جواب دے گا. تو آپ نے ایک عین کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ اس کو چلایا. تو یہ منبر رسول پر انہوں نے یہ سیاست کی ہے. اور خلفاء راشدین کا جو دور مبارک ہے یا خلافت جو رہی ہے، وہ تقریباً اس کا پیریڈ 30 سال بنتا ہے، 32 سال. تو 30-32 سال جو خلافت تھی ان میں بڑا اچھا نظام تھا. جب تک یہ خلافت رہی تو خلافت ہوتی ہے شریعت کے تابع. اور یہ جو نظام ان کا ہے اسمبلی والا، یہ چونکہ امریکہ کے تابع ہے، یورپ کنٹریز کے تابع ہے، اس وجہ سے ان میں انگریز کا نظام چل رہا ہے. اسلام کا نظام ہو تو اگر 22 لاکھ مربع میل کا ایک حکمران پورے نظام کو چلا سکتا ہے تو آپ کا ہمارا پاکستان جو ہے وہ 8 لاکھ مربع میل سے بھی کم ہے. تو کیا اسلام کا نظام یہاں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ مولوی ہی افغانستان میں مولوی ہی سے کام کر رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، امام بھی ہیں، جج بھی ہیں، اور الحمدللہ نظام بھی چلا رہے ہیں. وہ تو بالکل ہی مثلا 1% بھی ان کی توجہ دوسری تعلیم کی طرف نہیں ہے، صرف مذہب کی طرف ہے. تو اسلام میں ہی سب کچھ موجود ہے. قرآن پاک نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے. تھینک یو جی. اچھا، کوئی آخری پیغام اپنے تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کو آخری پیغام، اور باقی جو پاکستان کی عوام ہے ان کو آخری پیغام دے دیں. جی، پیغام یہ ہے کہ ہمارے کارکنان تو الحمدللہ دل جان سے اپنے ایمان کا یہ جذبہ جو ہے نا وہ لے کر نکلے ہیں. باقی عوام سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ ان لٹیروں سے اور ڈاکوؤں سے بچ جائیں. اگر ملک کی بقا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی بقا ہے، آپ کو اپنا تحفظ ہے. غریب سے لے کر امیر تک ہر بندہ پریشان ہے. اگر آپ اپنا حق لانا چاہتے ہیں، حق لینا چاہتے ہیں تو آپ تحریک لبیک کا ساتھ دیں تاکہ یہ جماعت اسمبلی میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے، ملک بھی امن میں رہے اور ہم بھی امن والی جماعت ہیں. ہمارا منشور دستور ہے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تھینک یو جی.
بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا ٹائم دیا ہمیں. تو ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل LTV پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لائک کر دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.